अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी साहब भाई दोस्त ठीक ठाक हैं जी। वीडियो लेट हो गई, मैंने कहा था रोज़ बनाया करूँगा, बेटा थोड़ा मसरूफ़ है, थोड़ा सा उसी का ही काम था, वो थोड़ा बिज़ी है तो इसलिए वीडियो नहीं आ सकी, इसके लिए माज़रत। आज इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर में 3 वीडियो भेजेंगे, इंशाल्लाह 2 या 3 भेजेंगे। ऑपरेशन नंबर 12 और ऑपरेशन नंबर 13। ऑपरेशन किसका है? चाचा अब्दुल शकूर का। जिन उलमा इकराम को चाचा अब्दुल शकूर बुरा कहता है ना, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा नाम सही लिया करो। वो उसका फेल है, जो करता है उसका फेल है, तो नाम जो ठीक से लिया करे। मैंने चले नाम ठीक, मैंने तो अपने उलमा इकराम की बात माननी है। और चाचा अब्दुल शकूर तुझे हिया आनी चाहिए। जिन उलमा इकराम के ख़िलाफ़ तू बोलता है ना, उनके बारे में कुछ तो सोच, कुछ तो देख। क्या तुम उनकी बैकग्राउंड देखी है? अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तूने बहुत बकवास की है। उसके बाद अल्लामा हिशाम के बारे में, अल्लामा इत्तिसाम के बारे में, अल्लाह ताला इन नौजवानों की ज़िंदगी में इजाफ़ा फरमाए, इल्म में इजाफ़ा फरमाए, हम दुआ गो हैं। चाचा अब्दुल शकूर में इन उलमा इकराम की मेहनत तुझे दिखा रहा हूँ आज। अल्लामा एहसान ज़हीर साहब की मेहनत और अल्लामा इत्तिशाम और अल्लामा इत्तिसाम ज़हीर साहब की मेहनत। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़रूर देखना आपने। और हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी साहब हाफिज़ुल्लाह, उन्होंने 1987 23 मार्च का जो वाक़या हुआ था ना, बम धमाका अल्लामा एहसान ज़हीर साहब का जलसे में, तो काफ़ी सारा अल्लामा साहब के बारे में हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी हाफिज़ुल्लाह ने बयान किया हुआ है। तो मैंने तो आज ज़्यादा बातें करनी नहीं, सिर्फ तमाम दोस्तों से इतनी रिक्वेस्ट करनी है, इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुकम्मल देखें, आगे आगे फॉरवर्ड ना करें। अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ उलमा इकराम ने, नबी सल्लल्लाहु की हदीसें पढ़ी हुई हैं नबी उलमा इकराम ने। तो जो बंदा, जो दोस्त इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, वो फिर खुद सोच ले, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुझे यकीन है। क्यों कि कुरान हदीस को छोड़ रहे हो, और चीज़ें देखने की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, तमाम मेरे बहन भाई, तमाम मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी है, यूट्यूब पर मेरा चैनल है अल मदीना मूवी के नाम पे, उसे तमाम दोस्त सर्च करें, उसमें देखें, उलमा इकराम की मेहनतें देखें। ख़ास तौर पर चाचा अब्दुल शकूर तुझे कह रहा हूँ, ये जिन उलमा इकराम को तो बुरा कह रहा है ना, इनकी वीडियो इनकी ज़ुबान से अल्लाह का कुरान ज़रूर सुन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन, फिर इनके बारे में तुमने जो बोलना फिर बोल, ठीक है। पहले सुन ले फिर बोल, बुहतान ना लगा, इन उलमा इकराम पर बुहतान ना लगा। बुहतान लगाएगा तो तुझे छोड़ना नहीं। ये सब कुछ इसलिए ये मेहनत हम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे क्लिप निकाल रहे हैं, मैं और मेरे बेटे मेहनत कर रहे हैं कि तमाम लोगों को भी पता चल जाए, और ख़ास तौर पर चाचा अब्दुल शकूर को पता चले, जिन उलमा इकराम के ख़िलाफ़ ये बकवास कर रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। तो चाचा अब्दुल शकूर की ज़बानी में आपको जो उन्होंने अल्लामा एहसान ज़हीर साहब के बारे में बोला है वो भी सुना रहा हूँ। ये ना समझना कि मैं गलत कह रहा हूँ। जो अल्लामा हिशाम के बारे में बोला है, जो अल्लामा इत्तिसाम के बारे में बोला है, वो आपको सुना रहा हूँ। इसकी ज़बानी सुने। हिशाम ज़हीर है या इत्तिसाम ज़हीर है या इत्तिसाम ज़हीर है, इन लोगों तो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है इस्लाम खतरे में है, इस्लाम कोई खतरे में नहीं पाकिस्तान। अब इनकी रोजी रोटी खतरे में है। इस कोरोना बाबा ने सबकी कच्चे चट्टे खोल दिए। इस कोरोना बाबा ने सबको नंगा कर दिया, मौलवियों को नंगा कर दिया, पीरों को नंगा कर दिया। जो लोगों को बच्चे देते थे ना, मौलवी और पीर शाम नू आज जी बच्चा होगा, सबको अल्लाह ताला ने नंगा कर दिया। इस्लाम खतरे में नहीं, इनकी रोजी रोटी खतरे में। जो उन्होंने उल्लू बनाया हुआ था ना सबको, मौलवियों और पीरों ने, ये कह रहा है
کہ اسلام خطرے میں. او بھائی دہائی خدا دی، اسلام خطرے میں نہیں، تمہارا جو اینڈ ہے وہ خطرے میں ہے. تم بے نقاب ہو چکے ہو. تم شیطان مولوی جو اپنی اپنی جماعتیں بناتے ہو، اپنی اپنی جماعتوں پہ پھر فنڈ کھاتے ہو، دشمن طاقتوں کے لیے کام کرتے ہو، ملک دشمنی کرتے ہو، ملک کے خلاف غداریاں کرتے ہو، بندوں کا گروپ تیار کر کے حملے کرواتے ہو، ہنگامے کرواتے ہو، سٹیٹ کو چیلنج کرتے ہو. شیطان مولویوں، جتنی وڈی داڑھی اڈا وڈا شیطان. جس مولوی کی پاکستانی ہو داڑھی ہونی چاہیے، مٹھ میں داڑھی آنی چاہیے، ایسے ایک بالشت ہونی چاہیے. بالشت جو بولتے ہیں کہ مٹھ میں اڈے وڈے داڑے رکھے تو نہیں تک داڑے جاندے ہیں. جتنی وڈی داڑھی اتنا وڈا شیطان. پاکستان کو زیب دیتا ہے، کہنا یا اللہ یہ کفر کی طرف لٹا دے، یہ تمہارا کام ہے، تھوڑے تے آؤ گا، تگڑے ہو جاؤ. کھاندے بھی انہوں دا، لنڈا بھی انہوں دا. آج ایڈ آتی نا امریکہ سے، یہ مولوی ہبڑو 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 کر کے پڑھتے ہیں. 5 روپیے کے لیے مولوی لڑتے ہیں، 5 روپیے کے لیے. یہ پیسے کے مولوی ہیں، پیسے کے. یہ اللہ والے نہیں، یہ مال والے ہیں، مال والے. اللہ دے پٹھے میں تو چھڑنا کو نہیں، تگڑے ہو جاؤ. یہ دہشت گرد مولوی ہیں. انہوں نے دہشت گرد پاڑے، وہ ہر ملک میں ان کے دہشت گرد بیٹھے ہیں. جو مولویوں کو ننگا کرے اس کے خلاف فتوے، گاڑا، قادیانی کہتے ہیں. یہ شیطان مولوی ہیں، شیطان. لیکن جب کوئی مولوی مر جائے، الو کا پٹھا یا سور کا بچہ، یا کوئی پیر مر جائے سور کا بچہ، اس کی اولادیں تر جاتی ہیں. وہ پھر کیش کرتی ہیں اپنے باپ کے نام کو، گھر میں قبر بنا کے دربار بنا لیتے ہیں. جدی وڈی قبر سے بڑا گلہ رکھ لیتے ہیں، لفظی چندہ پائی ہو، پھر صحیح کمائی کرتے ہیں. ایسے جی کوئی آسان لائی ظاہر ہوا ہے اہل حدیث سے. ایک میں آپ کو بات اور بتاتا ہوں. چند دن پہلے ایک میں آپ کو ساتھ دعا شیئر کی تھی، پتہ نہیں سام لائی ظہیر ہے یا سان لائی ظہیر. ان کا باپ مر گیا کدھر دھماکے میں، اس کو جنت البقیع میں کدھر دفن کیا. اللہ اس کی روح کو صالح ثواب پہنچائے. لیکن صحیح اس کے بچوں نے اپنے باپ کی جو دھماکے میں مریا نا، اس کو کیش کیا ہے. ایک دعا کر رہا جی، یا اللہ یہ جو وبا یہ ہے کفر کی طرف لٹا دے. میں بڑا لتر پھیرا، اس کو ٹکا کے لتر پھیرا، ٹکا کے لتر پھیرا. یہ شیطان ہے مولوی. اب ان کے پاس ایک ہی چیز، 2 چیز پوائنٹ رہ گئے ہیں. تھوڑا جی نکاح کنے پڑھایا، تیری ماں دا نکاح کنے پڑھایا، تیرے پے دا نکاح کنے پڑھایا، تیرا جنازہ کون پڑھاؤ گا؟ بھئی میں جنازہ بھی پڑھا سکتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں نکاح بھی پڑھا سکتا ہوں. جڑیاں تھوڑیاں مولویوں بھج جانیاں نا، بھج کے بھی منہ کالے کرنے تو لے آؤ، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. نکاح پڑھانا کو مولویاں تے ضروری نہیں کہ مولوی نے نکاح پڑھانا، میں نکاح پڑھا سکتا ہوں. تسی طلاقاں کرونی نا بھیناں دیاں لے آؤ، میں طلاقاں بھی کرا سکتا ہوں. تسی حلالے کروانا نہ لے آؤ، میں حلالے بھی کروا سکتا ہوں. اگر چاچا جی مولوی سے معافی مانگا، مولوی معافی مانگے دنیا سے، جیسے دنیا کو گمراہ کیا، ٹھگا. جب تک ان مولویوں نے معافی نہ مانگی، ساروں نے توبہ نہ کی، راہ راست پہ نہ آئے، شیطانیت نہ چھوڑی، اپنی بنائی ہوئی ویڈیو یہ یوٹیوب فیس بک پہ پڑی ہے ڈیلیٹ نہ کی، میں وہ لتر پھیرنا اور لتر پھیرنے کا صاحب کوئی نہیں. یہ شیطانوں کی اولاد ہے. جو بھی مولوی اپنے مسلک کو، فرقے کو، اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پرموٹ کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، اپنی جماعت کا بندہ ہوگا. پھر علماء اکرام کی زبانی اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں، ضرور سنیں. آپ کو اللہ کی قسم ہے ضرور سنیں. ٹھیک ہے، صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے اتنی تاکید کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا قرآن سنیں گے. علماء اکرام کا بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ میں نے بنائی ہے، میرے بیٹوں نے محنت کی ہے، ان کا بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث آپ بھی سنیں گے، آپ کے گھر پر بھی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. جہاں جہاں یہ ویڈیو چلے گی یہ لوگ دیکھیں گے، علماء اکرام کی زبان سے اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں گے. انشاءاللہ اس گھر پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ. تو میری بات اتنی آج. تو آگے ویڈیو نمبر 13 کا انتظار کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس جلدی آ رہی ہے. خاص طور پر جو دوست، جو میرا بھائی یہ ویڈیو چاچا تک بھیجے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا. تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. المدینہ مووی یوٹیوب پر ہے، اسی پر یہ ساری ویڈیوز. ٹھیک ہے جی، اسی بات سے اجازت چاہتا ہوں سب بھائیوں سے، سب دوستوں سے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر پریشانی تکلیف سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوی تھی، پھر اپنے گھر والے آگے، کہاں کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا ہوں.
کہا پھر یہ بیٹا ہمارا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا دل پہ چوٹ پڑی، اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا، اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے، اوروں کو علم نہیں کہ بیٹا کس کو کہتے ہیں۔ جس کو رب نے بیٹا دیا ہو یا اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو۔ کہا یا بیٹا چھوڑ دو یا محمد کی محبت چھوڑ دو۔ کہا ایک دفعہ کب کبھی تاری ہو گئی، نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے ایک بیٹا، 1000 بیٹا ہو محمد میں قربان ہے، لے جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ بیٹا چھینا، بھائی آئے، انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی، بڑا بھائی آیا، اس نے اونٹ بھی چھین لیا۔ کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ۔ کائنات کے امام کی بارگاہ میں پہنچے، ہونٹ بھوک سے پھٹ گئے تھے اور پیر چلنے سے پھٹ گئے، پیروں سے بھی خون، ہونٹوں سے بھی خون۔ کائنات کے سردار، ثقلین کے تاجدار، امام ہدا نماز ظہر سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کب آئے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا ہوں۔ کہا کہو کیسے آئے؟ کہا آقا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ فرمایا عبد الرحمن دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، جنت پا کے آگے ہو، اللہ کی رضا پا کے آگے ہو۔ یہ لو، ایک صحابی اٹھتا ہے، عبد الرحمن کا قصہ سنتا ہے، عرض کرتا ہے آقا بیوی بھی اس سے چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا، دولت بھی چھین لی۔ اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے 2 حصوں میں تقسیم، آدھا اس کو دے دیجیے، آدھا مجھ کو دے دیجیے۔ ایک نے کہا اللہ کے حبیب اس کا کوئی گھر نہیں، میرا آدھا گھر لے لیجیے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو کہیے اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کر دے۔ کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی میرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر معصوم رب نے کسی کو بنایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا۔ اس لیے میں کسی غیر معصوم کی بات کو شریعت نہیں مان سکتا۔ مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو قتل کرو، دار پہ کھینچو مجھ کو، میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ تمہارے جی میں جو آئے کہہ لو، لیکن ہمارے جیتے جی قرآن کے علاوہ، رحمت کائنات کے فرمان کے علاوہ کسی بات کو شریعت قرار دیا جا سکتا؟ میں نے نہیں، اور میرے تو اکابر نے
یہ نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا جب واقعی حق کہنے کے جرم میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس حقیقت کا اظہار کیا تھا جب بر صغیر پاکستان اور ہندوستان کی بستیوں میں وہابی ٹاما ٹاما ہوتا تھا، کسی میں ایک کسی میں دو، انہوں نے یمین اور یسار کو نہ دیکھا۔ اور آج تو میں کہتا ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں۔ میں تو اس دور میں ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے، اور حفیظ کے الفاظ میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، منوایا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو، جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا، یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا، کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو درے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی۔ اور ظالمات سن لو، اعلان کیا، کتنے بھولے لوگ اس سے مانتے ہیں شریعت بل، اس سے مانتے ہو، اور وہ مولوی بھی مانتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانتا ہے شریعت بل۔ اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا۔ کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا، آج پاکستان جرائمستان بن چکا ہے۔ ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، کوئی قانون نہیں، غنڈہ گردی اور چیزیں۔ لیکن ذرا حدود کی داستان سنو، سب سے بڑی حد ہے زنا کی، بے شرمی کی انتہا، اور سی آئی ڈی والوں لکھو، اپنے آقا کو جا کے سناؤ، نعرہ تکبیر، علامہ خان لے گئی، جاؤ اس کو جا کے سناؤ، تو جھوٹا تھا، بددیانت تھا، زنا کی سزا مقرر کی، زنا کے اڈے کھلے رکھے، سارے ملک میں گناہ کے بازاروں کو لائسنس حاصل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 1.5 ہفتہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کی ایک بستی کی طوائفوں نے رٹ دائر کی ہے کہ ہمارے ساہیوال نے، پنجاب کا یہ نام مجھے پتا ہے، ساہیوال کی طوائفوں نے رٹ دائر کی کہ ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی رٹ قبول کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس منافق نے نام اور لیا، کام اور کیا، نام اور لیا اور کام، طوائفیں کھلی، اور شیخ صاحبی ہائے کم وقت تو کس وقت یاد آیا ہے؟ اس نے کہا تھا ایک دفعہ میں رات کے وقت ایک بستی میں سب
क्या आका, आप कहां से आए? दुश्मन ने हमला किया। फरमाया साथियों जाओ, तुम जाके आराम से सो जाओ, मोहम्मद तुम्हारी हिफाजत के लिए अकेला दुश्मनों को भगा आया है। तुम उस बहादुर नबी की उम्मत हो, तुम उस शुजा नबी के मानने वाले हो, और मुझे ये बात कहने का हक हासिल है कि आज उस नबी, उस बहादुर नबी के वारिस अगर कोई है इस रूए जमीन पर तो सिर्फ अहले हदीस है। उसका सबब यह है कि औरों ने नबी के बाद अपनी रहनुमाई के लिए औरों से रिश्ते उस्तवार कर लिए, और हमने औरों के चेहरे देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहा सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांगकर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांगकर, और उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अल्लाह, हमको उस निगाह की जरूरत ही नहीं है जो मुस्तफा के चेहरे को देखकर किसी और चेहरे की तलाश में निकले। हम उस निगाह को चाहते ही नहीं हैं। हमारे लिए बस उसका रुखे ज़ेबा काफी है जिसके लिए कहने वाले ने कहा था, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्विर अल कमर ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुही किस्ता मुख्तसर। और उसका चेहरा, उसका चेहरा, उसका चेहरा कि जाबिर ने जिसके बारे में कहा, एक चांदनी रात में चांद के हुस्न में महव सहराए अरब में छटकी हुई चांदनी के शहर में मशहूर, मैं अपने आप को अजब तरह की कैफियत में मुब्तला पाता था कि चांदनी छटकी हुई, आसमान पे चांद मुस्कुराता हुआ, रेज़ारे अरब को सुनहरी लिबास पहनाए हुए, उसकी दिलरुबाई ने, उसकी रानाई ने, उसकी ज़ेबाई ने मुझको जकड़ कर रख दिया। बेइख्तियार मेरे कदम कच्ची छत वाली मस्जिद नबी की तरफ उठी, मेरे कदम उस तरफ बढ़े, मैं बेइख्तियार मस्जिद तैयबा की तरफ बढ़ता चला गया। और क्या देखा? देखा कि सहने मस्जिद में आमिना के यतीम ने सुर्ख चादर ओढ़ी हुई है और चेहरा मिन वजह कल मुनीर, चेहरा देखा, देखता रह गया। एक दफा आसमान के चांद की तरफ निगाह उठी, फिर पलटी तो मदीने के माह तमाम पर पड़ी और बेइख्तियार होके कहा, आका, चांद को भी अगर हुस्न मिला तो तेरे चेहरा पुरअनवार से मिला है। हमने उसका चेहरा देखा। देते हैं अब थोड़े से अहले हदीसों को मरवाना चाहते हो। हमने कहा हरगिज न मीरद के दिलश जिंदा शुद का इश्क, सब दस्त बर जरीदाए आलम दवा में माँ, जो अर्श वाले के लिए मरने का इरादा कर लेता है, अर्श वाला उसको जिंदाए जावेद बना देता है।
یہ مصلحت پوش، یہ مصلحت کوش، ضمیر فروش، یہ لوگ اس دور میں بھی تھے۔ کہتے تھے اکیلے ہو کیا کرو گے؟ اور سرور کونین مکان اپنے چہرے کو اٹھا کے کہتا تھا میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اکیلا تو وہ ہوتا ہے رب جس کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ رہتے ہو میں اکیلا ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اور نکلتا چوراہوں میں جا کے اعلان حق کرتا، آواز حق بلند کرتا، ہائے اللہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجہ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی کے رخ زیبا کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا ہے؟ اور وہ تو انسان تھے، اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ بستیاں مقدس ہو گئی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سب کو پتا ہے نا کون سی نازل ہوئی؟ اقرا کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن کا ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ سے۔ اقرا کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے کے اندر۔ اگر ان کا دعویٰ، ان کی بات کو سچ مانا جائے اور حدیث کی حجت کا انکار کیا جائے تو قرآن پاک کی ابتدا اقرا سے ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ پہلی وہی تھی پہلے۔ آخر میں کس نے بھیجی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، یہ آیت اب نازل ہوئی ہے، فلاں سورت کی ہے، فلاں موقع پہ رکھی جائے گی، فلاں مقام پہ رکھی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو بندہ صرف کہہ رہا ہے کہ جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ فتنہ معاشرے میں موجود ہے اور آج کل بے انتہا ہے۔ میں جی صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ قرآن تیرے پہ نازل ہوا ہے، تو قرآن کو مانتا ہے، تجھے کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے من و تسلیم کر لیا اللہ کا کلام ہے۔ کیا آپ پہ اور میرے پر نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، انہوں نے بتلایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن مکمل کمپائل نہیں تھا، کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ صحابہ آ رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں، واقعہ ایک ہی یاد کر لو تو ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی واقعہ گواہی دی جا رہی ہے، آیات رکھی جا رہی ہیں، دو گواہوں کو لایا جائے، دو گواہ آتے ہیں، آیت یہ جی میں نے سورت بقرہ میں اس آیت کے بعد سنی، اس آیت کے بعد سنی، ویسے 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 کمپائل ہوتا جا رہا ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ ایک صحابی نام یاد رکھ لو، حضرت حذیمہ انصاری، حضرت حذیمہ انصاری آتے ہیں، کہتے ہیں سورت احزاب کی 23 نمبر آیت، 23 نمبر آیت کہتے ہیں من المؤمنین رجال، میں نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بعد سنی تھی۔ ان کو کہا جاتا ہے گواہوں کو لے کے آؤ نہیں تو تجھے کوڑے پڑیں گے۔ حدیث کی حجت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی کمپائلیشن، قرآن پاک کی ترتیب، قرآن پاک کی یہ جو صفحہ بندی، قرآن پاک کے اندر آیت کے بعد آیت کا ہونا حدیث کا محتاج ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت حذیمہ انصاری دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو کوئی گواہ نہیں ملتا، اس آیت کا اکیلے حافظ ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک اکیلا حافظ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے
دو گواہیوں کے بغیر شامل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں یہ وہی حذیفہ انصاری ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہوا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ نبی کریم نے کہا کون میری گواہی دے گا؟ حذیفہ انصاری نے واقعہ نہ سنا نہ دیکھا، ہاتھ بلند کیا اور کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی کریم نے اس وقت جو الفاظ کہے، پاس صحابہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حذیفہ آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن چل میں گواہی دیتا ہوں، جس وقت تو نے نبی کریم کی گواہی دی تھی تو آقا نے اس بات کا اعلان کیا تھا قیامت کے دن تک حذیفہ تیری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اس ایک حدیث کی وجہ سے قرآن پاک میں آیت داخل ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ساری ترتیب کس سے لگی؟ حدیث کے ذریعے لگی۔ کوئی بندہ یہ اٹھے اور کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تیرے پہ قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کو مانتا ہے۔ جو بندہ قرآن کے بعد حدیث کو نہ مانے اس کو منکر حدیث کہا جاتا ہے، اور منکر حدیث کے لیے قرآن میں متعدد آیتیں ہیں، لیکن ایک عام فہم جھٹکی مثال ہے۔ آپ میں سے لوگ کوئی دردی کا کام کرتا ہے، کوئی مختلف کام کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہ یہ سیمپل ہے اور سیمپل دے نا اور کہ اس کے مطابق کام کر دو، بار بار کے سیمپل کے مطابق کام کر دو، تیسری چوتھی مرتبہ آپ کہیں گے یار یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، سیمپل دے نہیں رہا اور کہہ رہا سیمپل کے مطابق کام کر دو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ ہی محفوظ نہیں، معاذ اللہ نے نمونہ محفوظ نہیں کیا اور تمہیں اور مجھے کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، معاذ اللہ رب العزت ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ پوری زندگی کس کی نمونہ؟ نبی کریم کی۔ اگر زندگی محفوظ ہی نہیں اللہ ہم سے کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، اٹھک بیٹھک، نشست برخاست، رات کا سونا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا، بیویوں کے پاس جانا، تمام جو شریعت کو مطلوب اصول تھے ان میں سے کوئی ایک اصول ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم تو کہہ رہے ہیں بتاؤ میں نے پورا دین پہنچا دیا، صحابہ کہہ رہے ہیں پہنچا دیا۔ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں پہنچایا، آج کا مولوی ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس حدیث کو دل کرے مان لیا، جس حدیث کو دل کرے انکار کر دیا۔ سن رہے ہو؟ کہا اللہ قیامت کا دن ہوگا، تیرا محبوب حوض کوثر پہ بیٹھا ہوگا، آقا ہمیں پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے آقا ہمارے پاس نیکیاں تو نہیں ہے، گناہ بہت ہے، آقا ساری زندگی رب کی توحید کے لیے، تیری حدیث کے لیے لوگوں سے گالیاں کھاتے رہے، آقا گناہ بہت ہے، لیکن آج ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈانپ کے لے آئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہے رب گواہ ہے۔ کہا اللہ احسان الیہ ظہیر تجھ سے موت مانگتا ہے، اس کو اس وقت موت آئے جب یہ تیرے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہو، اور جاؤ 1987 23 مارچ کا آخری خطاب میرے شہید ملت کا سنو۔ قائد فرما رہے تھے مسلمانوں آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اور جب ایک وقت تھا جب 313 تھے، اس وقت نہیں دبے تھے، کسی سے نہیں ڈرے تھے، ان کا عالم کیا تھا؟ اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو اس کے پاس زرہ نہیں تھی،
اگر کسی کے پاس تیر تھا چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھا، اگر کمان تھا تو تیر نہیں تھا، اور ان کے پاس تھا رب پہ توکل تھا، رب پہ بھروسہ تھا، اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میرے قائد 313 بدر کا تذکرہ کر رہے تھے، بم بلاسٹ ہوا اور شہادت کا پیغام آ گیا، اور میں گناہگار نے او گلا اپنی آنکھاں نال مدینے چ دیکھیاں نے۔ اس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے، اگر مکے چ مدینے چ اہل حدیث دی کوئی پہچان کردا تے احسان علیہ ظہیر دے نام تو کردا کہ اے وہ لوگ نے جڑے احسان علیہ ظہیر دی جماعت نے الفضل ما شہدت به الاعداء، اور تعریف ہوئے جیڑی بیگانہ بیان کرے، اپنے تے بیان کر دے ہی نے۔ دیوبند مسلک دے نام برال مدین مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب راول پنڈی اس وقت موجود نے، انہاں دے الفاظ آن دی ریکارڈ نے۔ انہاں کیا میں مسجد نبوی سے بیٹھا سا، عصر دی نماز ہوئی، میں ذکر اذکار چ مصروف سا، حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر گونگے گونگے نہ بولے اجے، زندہ زندہ بول لو، رحمت اللہ علیہ، چل دے میرے کول آئے، میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا، مینوں اشارہ کیتا کہ میرے نال آؤ۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب او آپ یہ بات کہیں دینے، اسی چل دے جنت البقیع چے پہنچے۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے کھڑے ہو کے اس جگہ والی اشارہ کیتا کہ عرشہ والے آ، تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، اگر تو احسان علیہ ظہیر نو اس جگہ تے دفن ہون نو جگہ دے دے۔ مولانا عبد المجید ندیم بیان کر دینے، لوگوں قرآن میرے ہاتھ میں کہنے لگے احسان علیہ ظہیر دی آنکھاں ایویں برس رہیاں سن جی میں برسات دے بدل بس دینے، اس ہزاروں کتار رو رہے سن، اور مولانا عبد المجید ندیم دے الفاظ نے جس وقت علامہ صاحب نے دعا ختم کی تھی، مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ مینو یقین ہو چکی اسی اللہ نے دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ اور سنو لوگوں، اور تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم حکمرانوں کے بوجھ چاٹنے والے، وہ حکمرانوں کو آنکھیں دکھانے والا، اس نے پھر کیا ہوا تمہیں نہیں یاد؟ بم بلاسٹ ہوا، اور اس وقت سلیم طاہر صاحب سعودی عرب دے مفتی اعظم جڑے کہ الشیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، جڑے کہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے مدینہ یونیورسٹی دے وچ استاد بھی سن اور مفتی اعظم بھی سن، اور او شخصیت او سی عبداللہ بن باز، سب کہو رحمت اللہ علیہ، ایک باری پھر کہو رحمت اللہ علیہ۔ اکھا تو نبی نے صرف قرآن ہی حفظ نہیں، ایک
1,00,000 حدیث بھی زبانی یاد سی، بما متن یاد انہاں تیارہ پہ گیا احسان علیہ ظہیر نو سعودی عرب لے جایا جائے۔ مولانا عبد المجید ندیم کہندے نے میں اس وقت سعودی عرب چ سا، مینوں اطلاع ملی پاکستان دے اندر بم دھماکہ ہویا ہے، احسان علیہ ظہیر فوت ہو گیا ہے۔ مولانا عبد المجید ندیم کہندے نے میں کیا غلط ہے، احسان علیہ ظہیر پاکستان سے فوت نہیں ہو سکتا۔ جدو مینوں خبر ملی کہ احسان علیہ ظہیر نو شاہ فہد رحمت اللہ علیہ نے اپنے خصوصی طیارے تھے سعودی عرب بلوا لیا علاج واسطے، شاہ صاحب کہندے نے میں اس وقت کیا، ہن احسان علیہ ظہیر آ گیا، ہن واپس نہیں جائے گا، ایدی قبولیت دا ٹائم آ گیا ہے۔ اور لوگوں قرآن ہاتھ سے پڑھ کے کہہ رہے ہیں اس بات نو، میرے کو زندہ گواہ موجود رہے ہو لوگ، جس وقت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دا نماز جنازہ ہویا، جیڑے عمرہ کرن جاندے نے انہاں نو پتہ ہے مسجد نبوی چے کعبۃ اللہ چے ہر نماز نہ کئی جنازے ہوندے نے۔ مسجد نبوی چے جنازے ہوئے، جنت البقیع دے اندر 2 قبراں کھودیاں گئیاں، اور جیڑا شرطہ جنوں اتھے پولیس والا کیا جاندہ ہے او حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ چے جیڑی قبر کھودی گئی ہے او دے تے کھڑا ہے، ایک ڈیڈ باڈی لے آندی گئی، اس ڈیڈ باڈی نو اٹھا کے قبر دے ویچ رکھ دیتا گیا، اور شرطہ بول کے کہنے لگا اے جیڑی قبر تسی کڈی ہے اور جیڑا یہ بندہ تسی یہ دے ویچ رکھے ہے، لے آؤ یہ دا ورکا کاغذ۔ لوگاں نو پتہ ہے جیڑا کو فوت ہو جائے غیر ملکی دوسرا تیسرا وہ دے ورق بندے نے، کاغذ بندے نے، انہیں انج کر کے کاغذ دیکھیا، کہنے لگا اے بندہ اس قبر چے دفن نہیں ہو سکتا، اے دے واسطے قبر ہی نہیں کھودی گئی، جاؤ اے جگہ احسان علیہ ظہیر واسطے میں او دی ڈیڈ باڈی لے کے آؤ، اس قبر وچ عثمان دے قدمہ چے دفن ہوئے گا تے احسان علیہ ظہیر ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اج تسی کودیاں قربانیاں دے بعد نمک حرامیاں کرو، آلدے نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور رب کعبہ دی قسم ہے اثر دے بعد توحید بیان کی تھی، ایتے رب دے نبی دی رسالت بیان کیتی تے کی آکھیا؟ اب آپ کہنے لگے ہو میرے وال تک لے ذرا، اسی نبی دے ہوندیاں کسے غیر وال ویندے؟ آمینہ دلال دی محبت جدوں دی دل وچ آ گئی ہے، کسے غیر واسطے جگہ ہی نہیں رہی، تے ساڈا نبی کہنا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان اللہ سبحان اللہ. رب دی توحید بھی بیان ہو گئی, نبی دی رسالت بھی بیان ہو گئی, اور شہادت دا پیغام آ گیا. میرا قائد حبیب الرحمن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, اور لوگوں ساری زندگی رب دی توحید واسطے لڑتا رہا, ساری زندگی نبی دی حدیث واسطے لڑتا رہا. اینا گناہگار رکھا نے او منظر بھی دیکھیا جدو میرے قائد نو 10-11 خنجر لگے. میں ہاسپٹل دی اندر, اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال دے قریب سی. میں اپنی گناہگار اکھاں نال دیکھیا آ ہاتھ دے برابر زخم گہرے ڈونگے جیڑے اگے پیچھے لگے سن. 2.5 مہینے دے بعد میرے قائد نے خطبہ دیتا, اور دے ویچے گل گئی, آ لوگوں سن لو, یزدانی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ انہوں عرشاں والا رب نہ مارے. 1 سال دے بعد ایک کوئی بیٹا جنہوں زہر دا انجیکشن لگا کے شہید کر دیتا گیا. گوجرہ والے جمعہ پڑھان دے الفاظ گئے, اور لوگوں یہ تے یزدانی دا ایک بیٹا سی, اگر 100 بیٹے بھی ہوں دے وہ قربان ہو جان دے. یزدانی رب دی توحید سنان تو پھر بھی باز نہ ہوندا, نبی دی رسالت دا ڈنکا کھڑکان تو باز نہ ہوندا. اور جب تک زندہ رہاں گا شرک و بدعت دا لک توڑدا رہاں گا, کتاب و سنت دا نکارا کھڑکاندا رہاں گا. میرے قائد نے اپنی اس بات نو ثابت کر کے وکھایا. لاہوریوں میں تواڈے کولو اس بات دا وعدہ لینا چاہنا ہاں, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کسے عہدے دی لوڑ نہیں, کسے دولت دی لوڑ نہیں. ایک کوئی گل کہاں گا, میرے نال ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو رب نو گواہ بنا کے, اور جب تک زندہ رہو گے شہدائے اہل حدیث دے مشن واسطے لڑتے رہو گے. رب نو گواہ بنا کے جب تک زندہ رہو گے اپنے شہداء دے مشن واسطے لڑتے رہو گے. اور انہاں دا مشن کوئی نواز شریف دی چاپلوسی نہیں سی, انہاں دی دعوت کو حکمراناں دے دروازیاں تے جا کے بھیک منگل دی نہیں سی, انہاں دی دعوت سی رب دا قرآن سی تے مدینے والے دا فرمان سی. سماوی کا اصل سبب کیا ہوتا ہے, اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ حضرات گرامی قدر قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ آفات سماویہ, وبائیں, زلزلے, قدرتی حادثات اور آفات در حقیقت 3 بنیادی وجہوں سے آتی ہیں. نیکوکاروں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہیں, ہم ایسے گناہگاروں کے لیے ان کے اندر وارننگ ہے, تنبیہ ہے, اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں, اور مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہیں. وہ تینوں باتوں کے دلائل قرآن مجید کے اندر بکثرت موجود ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے باب میں اعلان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ مال اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، کچھ پھلوں کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود بھی ہے، رحمتیں بھی ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ دوسرے مقام کے پر اعلان ہوا جہاں تک تعلق ہے گناہگاروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یا ان کے نامہ اعمال کی سیاہی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس کے اندر خارجی طور پہ امن و امان بھی تھا اور داخلی طور پہ اطمینان بھی تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کا رزق ان کو ہر جگہ سے مل رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کے اوپر بھوک اور خوف کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آج کا دور ہے، بیماری اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پورا کا پورا معاشرہ جس خوف کی لپیٹ میں ہے، یہ جو خوف کی مار ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہر روز روڈ کے اوپر لوگ مرتے ہیں، ہر روز لوگ حادثات میں مرتے ہیں، بیماریوں میں مرتے ہیں، لیکن ایک معمولی وائرس کے خوف نے پوری کی پوری دنیا کو جس خوف کے اندر مبتلا کر دیا ہے، یہ خوف فقط اس وائرس کی سنگینی کا خوف نہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا ایک خوف ہے جو در حقیقت مالک کائنات نے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمیں دکھلایا ہے۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے کہ آج اگر میں چل رہا ہوں، میرا گھر چل رہا ہے، میرا سماج چل رہا ہے، میرا معاشرہ چل رہا ہے، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ تو یہ کالا دن اور یہ کالی راتیں، یہ سیاہ دن اور سیاہ ایام اور سیاہ راتیں مجھے در حقیقت کسی بیرونی سبب کس وجہ سے نہیں ملی۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ میری اپنی بدعمالیاں در حقیقت میرے اوپر مسلط ہیں، میرا کردار جو ہے مجھے اس کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ سود خور ہوں تو میں ہوں، اور حق مارنے والا ہوں تو میں ہوں، جھوٹا ہوں تو میں ہوں، غاصب ہوں تو میں ہوں، قاتل ہوں تو میں ہوں، چور ہوں تو میں ہوں، ڈکیت ہوں تو میں ہوں، بے حیا ہوں تو میں ہوں، اور پھر اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان اس حقیقت کو بھانپ لیتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت اللہ کے اذن سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، تو جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، تیسرا درجہ مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے اوپر سیلاب کے عذاب کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر جو تھا ہوا اور طوفان کے عذاب کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر جو تھا وہ چنگھاڑ کے عذاب کو بھیجا، اللہ نے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسایا، اللہ نے قوم مدین کے اوپر چیخ کے عذاب کو مسلط کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے اوپر ٹڈیوں کے ٹڈی دلوں کے عذاب کو بھیجا، جوؤں کے عذاب کو بھیجا، خون کے عذاب کو بھیجا، مینڈکوں کے عذاب کو بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، یہ باتیں ٹینجیبل دنیا کے لوگوں کے لیے تھیں جس وقت تک انسان حصی چیزوں کے اوپر یقین رکھتا تھا اور اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اندیکھی لہروں کی حقیقت کیا ہے یا اندیکھے حیاتیاتی وجود کیا ہیں۔ جب مائکرو بیالوجی اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اپنی انتہا کے اوپر پہنچنا تھا، اور اس موقع کے اوپر کبھی کسی قسم کی شعاؤں کی بات، کبھی انفرا ریڈ کی بات، کبھی بلوٹوتھ کی بات، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات ہونی تھی، ایسے عالم کے اندر کبھی اومیبا کی بات، کبھی یوگلینا کی بات، کبھی کلیمیڈومونس کی بات، کبھی بیکٹیریا کی بات، کبھی وائرس کی بات۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں اور فعال لما یرید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کبھی انسان کو مایوسی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در روشنی کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در نورانیت کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در شفا یابی کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در امید کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در خوف سے پاک کرنے والا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در رحمتوں کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در برکات کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در فضل بے پایاں کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در غفوری اور رحیمی کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در انسانی مشکلات کو مٹانے والا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در مایوس لوگوں کے لیے امید کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در بے سہاروں کے لیے سہارے کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در بے بسوں کے لیے روشنی اور نجات کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در فلاح کا در ہے، عروج کا در ہے، سعادت کا در ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، پھر ان تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو تدابیر جو ہوتی ہیں روحانی اعتبار سے انسانوں کی مشاکل کو حل کرنے کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ جب میں تدابیر روحانی کی بات کرتا ہوں تو اس ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو میری گفتگو بڑی چبھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو امید کیوں دلا رہا ہے، یہ مولوی لوگوں کے خوف کو کیوں بھگا رہا ہے، یہ مولوی لوگوں کو توکل کا راستہ کیوں دکھا رہا ہے، یہ مولوی ان کو شفا کا احساس اور امید کیوں دلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو معاشرے کو خوف زدہ کر کے، جو معاشرے کے مورال کو گرا کے، جو لوگ معاشرے کے اندر مریض کی اور مرض کی ہیبت کو جما کر انسانوں کو ذہنی خبت کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، وہ انسانوں کا کچھ بھلا نہیں کر رہے، وہ انسانوں کے لیے کچھ آسودگی کی بات نہیں کر رہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، ولا وجہ البصیرت رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جو کتاب اللہ کا میں نے مطالعہ کیا، جو سنت نبوی شریف کا میں نے مطالعہ کیا، اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضرات گرامی قدر، کرونا تو ایک معمولی سا مرض ہے۔ مالک کائنات اللہ کی قسم ہے، اندھیروں کے اندر بندوں کی سننے والے ہیں، مایوسوں کی سننے والے ہیں، امراض کے اندر مبتلا لوگوں کی مشکلات کو اس انداز میں حل فرمانے والے ہیں جس کا عام حالات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ، شفا کا راستہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے اوپر پلٹنے والا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، تدابیر بہت سی ہیں، بعض اہم تدابیر کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بعض روحانی تدابیر کو بھی، اور اس کے بعد بعض طب نبوی شریف اور طب الہی کے اعتبار سے بھی آپ حضرات کے سامنے بعض اہم نکات کو رکھنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت انسانوں کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے بیماریاں، پریشانیاں اور مشکلات اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ایسے عالم کے اندر امید سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے نامہ اعمال کے اوپر غور کر کے اپنے آنسوؤں کو بہانے کی ضرورت ہے۔ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک پروردگار عالم ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا،
جو کہ ظلم عظیم ہے، قتل کا ذکر کیا جو کہ غضب کا انسان کو حقدار بنا دیتا ہے، زنا کا ذکر کیا جو انسان کی نیکیوں کو تلف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، اس کے بعد تم توبہ کو لے کے آؤ، ایمان کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، جب توبہ قبول ہو جائے گی، مصائب سے آپ باہر نکل جائیں گے، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا راستہ دعا کا راستہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فإنی قریب، بس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اور سنتا ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو حالت بے قراری کے اندر دعاؤں کو سننے والا ہو، اور وہ کون ہے جو انسان کی تنگیوں ترشیوں کو دور فرمانے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، امم سابقہ میں سے ایک واقعہ، حضرت رسول اللہ نے طوفانی بارش کے اندر غار کے پتھر کی زد میں آ جانے والے 3 مسافروں کا ذکر کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، جب تنو وزنی پتھر نے غار کے دھانے کو ڈھانپ لیا اور اسباب منقطع ہو گئے، اسباب کی دنیا کے اندر کوئی امید کی باقی نہ رہی۔ 3 دعاؤں کو 3 دعا کرنے والے مسافروں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہر دعا کے اوپر مالک کائنات پتھر کو ہٹاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری دعا مکمل ہونے کی دیر تھی، پتھر پورا ہٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر، مسافر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اور آج کرونا سے امت کو ڈرانے والوں اور خود کرونا کے خوف سے کپانے والوں، وہ کون تھا جس نے اتنا وزنی پتھر کو انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہٹا دیا؟ کیا وہ خالق اس وقت طاقتور تھا؟ آج معاذ اللہ طاقتور نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی قوی تھے، آج بھی قوی ہیں، اس وقت بھی قدیر تھے، آج بھی قدیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے، سیدنا یونس نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میری تکلیف میری اپنی وجہ سے آئی ہے۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے سیدنا یونس کی فریاد کو سن لیا اور ان کے غم کو مٹا دیا، اور تنہا انہی کے غم کو نہیں مٹایا بلکہ اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں اسی طرح مومنوں کے غموں کو دور کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ایوب علیہ السلام ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی تکلیف مجھے آئی ہے، تکلیف مجھے پہنچی ہے، اور آپ جو ہیں ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، ان کے لیے شفا والے پانی کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا اور اس سے جو کچھ لیا تھا وہ بھی اس کو پلٹا دیا اور اس کو اتنا ہی مزید اور بھی پلٹا دیا، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس کے اندر بندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پہ سارے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، جہاں پر سارے ہتھیار کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ ہتھیار اگر چلتا ہے تو دعا کا چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے اگلی بات کے اوپر غور کیجئے، کل تک گناہگار تھے، کل تک خطا کار تھے، کل تک سیاہ کار تھے، آج ارادہ کیا، تقوی کا ارادہ کیا، للہیت کا ارادہ کیا، گناہوں سے اجتناب کا ارادہ کیا، تقوی کے راستے کے پر چلنے کا ارادہ کیا، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور متقی تم بن جاؤ، تمہاری تنگیوں کو میں دور کروں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے اگلی بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے، تقویٰ کے بعد
तवक्कल का रास्ता हजरात गिरामी कदर, आपका भरोसा डॉक्टर की तशखीस के ऊपर है, आपका भरोसा हकीम के इलाज के ऊपर है। इलाज करवाइए, जरूर करवाइए, हकीम से करवाइए, होम्योपैथिक से करवाए, आप एलोपैथिक डॉक्टर से करवाएं हजरात गिरामी कदर। लेकिन एक बात याद रखिए, इस बात का अकीदा रखें, नुस्खा वो लिखेगा, शिफा नहीं दे सकता। शिफा फिर भी परवरदिगार आलम ने देनी है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के ऊपर तवक्कल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। हजरात गिरामी कदर, इसके साथ साथ रास्ता तिलावत कुरान का रास्ता, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के ऊपर जो है उसको पढ़ने का रास्ता। हजरात, मैंने पहले भी आपको ये बात वाकया सुनाया था, वालिदा के इंतकाल के बाद जब मैं बीमार हुआ, मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। मुझे हफ्काने कल्ब का आर्जा था, अल्लाह तबारक व तआला ने फकत तिलावत कुरान मजीद की बरकत से उस आर्जे को दूर फरमा दिया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, हमने कुरान को नाजिल किया जो मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। हजरात गिरामी कदर, तन्हा सूरह फातिहा के अंदर इंसानों के जुमला अमराज का इलाज है, इसी तरह आयतुल कुर्सी के अंदर हिफाजती हसार है, इसी तरह फलक और नास के अंदर इंसानों की बीमारियों की शिफा है, इसी तरह अहादीस के अंदर आने वाले अस्कार नऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, और इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, और इस जैसे दीगर अस्कार के अंदर इंसानों की शिफा याबी के इम्कानात मौजूद हैं। हज़रात गिरामी कदर, मेरे परवरदिगार आलम ने टेंजिबल चीजों में से शहद का जिक्र किया, फीही शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने शहद के अंदर इंसानों की बीमारियों की शिफा को रख दिया है। हजरत रसूलुल्लाह ने कलमंजी के बीजों का जिक्र किया, जो कलमंजी के बीजों को लाजिम पकड़ लेता है उसकी हर बीमारी मौत के सिवा भाग जाती है। हजरत गिरामी कदर, आब ज़मज़म जो है उसका पीना इंसानों के जुमला अमराज के लिए शिफा है। हजरत गिरामी कदर, और इस बात के बावजूद हम ये बात कह देना चाहते हैं, हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के मुखालिफ नहीं, और जो एहतियाती तदाबीर तुम आज बतला रहे हो वो तो मुखबर सादिक ने 1400 बरस कबल ही बतला दी थी। बार बार हाथों को धो। हजरात गिरामी कदर, जो 5 मरतबा दिन के अंदर वुजू करता है, 15 मरतबा अपने हाथों को धोता है, तुम आज बतला रहे हो सैयदुल अरब वल अजम ने तो आज से 1400 बरस कबल हाथों को धोने का तरीका बतला दिया, चेहरों को धोने का तरीका बतला दिया। हजरात गिरामी कदर, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने नजाफत का रास्ता बतला दिया, तहारत का रास्ता बतला दिया। कल तक बेहयाई का इर्तिकाब करने वाले या अपने मियां बीवी के ताल्लुकात के बाद अपने वजूद से नजासत को दूर करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने वाले, आज हम उनको गुस्ले जनाबत के बारे में भी ये बात बतला देना चाहते हैं। वो कौन था जिसने तहारत के लिए गुस्ल के तरीके को समझा दिया? वो कौन था जिसने नमाजों के लिए वुजू के तरीके को समझा दिया? वो कौन था जिसने तहारत को ईमान का एक हिस्सा बतला दिया? हजरात गिरामी कदर, जिसने तस्किया और तहारत का सबक दिया, जिसने ज़ाहरी तहारत का सबक दिया, जिसने बातनी तहारत का सबक दिया, जिसने वजूद की नजाफत का दरस दिया, मेरे रब ने समर का ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। मेरे रब ने समर का ऐलान फरमा दिया, ए चादर को ओढ़ने वाले उठिए, लोगों को डराइए, व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की तकबीर को बयान कीजिए, व सियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों की तहारत को यकीनी बनाइए। हजरत गिरामी कदर, वो कौन था जिसने पेशाब के छींटों से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने गुस्ल हारने के अंदर भी तहारत का हुक्म दिया? वो सैयदुल अरब वल अजम की जात थी, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल हबाइस। वो कौन था जिसने हराम गज़ा से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने खंजीर के गोश्त से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने शराब से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने ज़िनाकारी से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने फहशी और यानी से बचने का हुक्म दिया? हजरत गिरामी कदर, वो रब का रसूल था, वो मुहसिन इंसानियत था, वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन था।
اللہ کی قسم ہے انسانوں کے ظاہری امراض ہوں یا باطنی امراض ہوں، ان کی شفا یابی کے لیے سب سے اعلیٰ راستہ، سب سے عرفہ راستہ، سب سے بلند راستہ حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے حکم سے جو حضرت رسول اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، وہ انسانوں کی ظاہری بیماریوں کو بھی دور کرنے والی، ان کی باطنی بیماریوں کو بھی دور کرنے والی، ان کو امراض سے بھی بچانے والی، ان کو امراض القلوب سے بھی بچانے والی۔ حضرات گرامی قدر، آج امت کو جہاں پر کیور اور پریونشن کے نظام کی ضرورت ہے، وہاں پر اسلام کے آفاقی اور ابدی اصولوں کے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، توکل کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، ذکر الہی کی ضرورت ہے، تلاوت قرآن مجید کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، انابت اللہ کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ بیماریاں نہیں ٹل سکتی، یہ مشکلات نہیں بھاگ سکتی، یہ مشاکل آسان نہیں ہو سکتی، اور اگر ان تدابیر پہ عمل کر لیا گیا انشاءاللہ ساری مشاکل بھی دور ہو جائیں گی، شفا کا بھی نزول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شفا یاب فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، اور امت کے اندر جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں ان کے امراض کو دور کر کے ان کو شفا یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔